रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अब आयत नंबर 36 से आगे जो बाकी मक्की कुरान में जिस तरह के मज़ामीन आए हैं, ख़ास तौर पर अत-तज़कीर बिआलाइल्लाह, अल्लाह की कुदरतें, अल्लाह की नेमतें, अल्लाह के एहसानात, अल्लाह के कमालात, उनके ज़रिए से मुतनब्बे करना और इंज़ार करना और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करना। वमिन आयातिहिल लैलु वन्नहार, और अल्लाह की निशानियों में से दिन और रात भी हैं। वश्शम्सु वल कमर, और सूरज और चाँद भी हैं। ला तस्जुदू लिश्शम्स, सजदा न करो सूरज को, वला लिल कमर, न चाँद को, वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, बल्कि उस अल्लाह को सजदा करो जिसने इनको बनाया है। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम वाक़अतन उसी की इबादत करते हो। फ़इन इस्तकबरू, तो नबी अगर ये लोग इस्तिकबार करें, तकब्बुर करें, न माने घमंड करें, फल्लज़ीना इंद रब्बिका युसब्बिहूना लहू बिल्लैलि वन्नहार, तो वो लोग जो तेरे रब के पास हैं, यानी वो फरिश्ते जो मुकर्रब बारगाह हैं, युसब्बिहूना लहू बिल्लैलि वन्नहार, अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं दिन रात, वहुम ला यसमून, और वो थकते नहीं हैं। वमिन आयातिही अन्नका तरल अर्द खाशियतन, और अल्लाह की निशानियों में से ये भी है कि तुम देखते हो ज़मीन को दबी पड़ी है। फ़ैज़ा अंज़लना अलैहल माअ अहतज़्ज़त व रबत, और जब हमने उस पर पानी बरसाया तो वो ताज़ा हो गई और उबर उठी। शुरू में तो ये लगता है ना, जब खेती उपजती है तो लगता है ज़मीन ही उठ रही है। इन्नल्लज़ी अहयाहा लमुहयिल मौता, बेशक वो हस्ती जिसने उस ज़मीन को ज़िंदा किया वही मुर्दों को भी ज़िंदा करेगा। अल्लाह के लिए मुर्दों को ज़िंदा करना कोई दुश्वार नहीं है। इन्नहु अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक वो सब कुछ कर सकता है। इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी आयातिना ला यख़फ़ौना अलैना, बेशक वो लोग जो हमारी आयात में कजी करते हैं, टेढ़ तलाश करते हैं, उन्हें गलत मानी पहनाते हैं, उनको उनके मकाम से हटा देते हैं, उनकी वो ताबीर करते हैं जो मकसूद नहीं, मुतकल्लिम के पेश नज़र नहीं, वो हमसे पोशीदा नहीं है, वो हमसे मख्फी नहीं है, वो हमसे छुपे हुए नहीं हैं। अफमन युल्का फिन्नार खैरुन, भला वो शख्स के जिसको उल्टाया जाएगा आग में वो बेहतर है। अम मन याती आमिन यौमल क़ियामा, या वो कि जो क़यामत के दिन पूरे अमन से और चैन से होके आएगा। ए मलू माशे, तुम इन्हें कहो कि जो मर्जी अमल करो। इन्नहु बिमा तामलून बसीर, जो कुछ तुम कर रहे हो वो उसे देखता है, जानता है, उसे खूब मालूम है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम, बेशक वो लोग कि जब उनके पास जिक्र आया, कुरान आया, उन्होंने उसका कुफ्र कर दिया, नहीं माना, अल्लाह की इस किताब का उन्होंने इनकार किया। व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़, और बेशक ये तो एक बहुत ही नादिर, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत ऊंची किताब है। इसलिए कि दावत का आला ये किताब है। अब देखें कि यहाँ अब उसका बहुत शुरू में भी आया था, पहले रुकू में भी, और यहाँ पे फिर दोबारा जो है उस किताब की तारीफ़ और उसके मुख्तलिफ पहलू बयान हो रहे हैं। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही, इस पर बातिल नहीं आ सकता, न इसके सामने से न इसके पीछे से। यानी कि इस किताब के टेढ़े मानी करना आसान नहीं है। अगर आदमी गौर करेगा, जो चाहेगा कि सही मानी तक पहुँचे, उसे फ़ौरन समझ आ जाएगी। मैंने आपको कई जगहों पर यह चीज़ दिखाई है कि मसलन अगर किसी ने कोई ऐसा माना कर लिया कि जो मकसूद नहीं है, तो कुरान मजीद खुद उसका इनकार कर रहा होता है। दूसरी जगह से मालूम हो जाएगा, या वहीं इस सियाक़ो सबाक़ में वो बात फिट नहीं बैठेगी। मैंने मिसाल भी दी थी कि वो चोरों के हाथ काटने के हवाले से हमारे दौर के एक जिद्दत पसंद जो है मुफस्सिर, उन्होंने उसकी तशरीह ये की थी कि ऐसा निज़ाम कायम कर दो ताकि चोर के हाथ कट जाए, चोरी ना हो, चोरी ख़त्म हो जाए और रोटी भी मिले, कपड़ा भी मिले, मकान भी मिले, सारी ज़रूरतें पूरी हों, तो कोई क्यों चोरी करेगा, गोया चोर के हाथ कट गए। लेकिन वहीं पे आगे अल्फाज क्या हैं, बेमा कसबा, जो उन्होंने कमाई किया उसके बदले में ये होगा। तो अब यानी निज़ाम कायम हो, बदले में हाथ काट दो, ये तो बात फिर समझ में नहीं आई। तो इसी तरह समझ लीजिए कि कुरान मजीद अपने मज़ामीन की खुद हिफाजत करता है, उनको गलत मानी नहीं पहनाए जा सकते। हाँ, सियाक़ो सबाक़ से काट कर, या ये कि कोई एक आयत को सब्जेक्टिवली बना के अपने मानी पहना दिए जाएं, लेकिन इससे बाकी सबको गुमराह नहीं किया जा सकता। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुन मिन हकीमिन हमीद, क्यों ये उतारा गया है एक हकीम और तारीफ़ किए हुए हस्ती की तरफ से, हिकमत वाला खुदा। ज़ाहिर है कि उसको तो सब मालूम है कि किसने क्या जो है वो इस पे चलाकियाँ करनी थी और शैतान ने इसके में क्या क्या इल्का करना था, इसलिए इसने बड़ा महफूज कलाम उतारा है। मा युकालु लका इल्ला मा कद कीला लिर्रुसुल मिन कब्लिक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको वही कुछ कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा आपको कुछ भी मगर वही जो आपसे पहले भी रसूलों को कहा जाता रहा। नूह अलैहिस्सलाम को भी बातें सुननी पड़ी और सालेह अलैहिस्सलाम को, हूद अलैहि सब ने सुनी है।
ان रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन, बेशक तेरा रब बड़ा बख्शने वाला है, वज़ू इक़ाबिन अलीम, और बड़ी सख्त सज़ा देने वाला भी है, दर्दनाक सज़ा देने वाला भी है, बख्शने वाला भी है। वो चाहे तो इन लोगों को जो आज आपको सता रहे हैं तो इन्हें सज़ा दे, चाहे तो इन्हें तौबा की तौफीक दे। वलौ जअलनाहु कुरआनन आजमियन, अगर हम इस कुरान को किसी अजनबी ज़बान में उतारते, एक डिमांड उनकी तरफ से ये भी थी ना कि चलें फरिश्ता नहीं आया तो नहीं आया, कोई आपको दौलत नहीं मिली, ये कुरान मजीद किसी और ज़बान में आता तो हम समझते कि अल्लाह का कलाम है, कोई फ़ारसी में होता, कोई ये कि इब्रानी में होता, आज का दौर होता तो लोग कहते हैं अंग्रेज़ी में होता, तो फिर हम समझते कि वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं। तो लकालू लौला फुस्सिलत आयातो, तो फिर ये कहते कि इसकी आयतें खोली क्यों नहीं गई, ये इतनी वजाहत इसके अंदर क्यों नहीं की गई, ये तो हमें समझ ही नहीं आता। पता तो लगता है आप कुछ पढ़ते हैं, लेकिन क्या मालूम क्या पढ़ते हैं। वो एक ज़माने में जो है वो एक शख्स, वो एक ड्रामा था सिंधी पस मंज़र में, वो ड्रामा पेश किया था PTV पे, तो एक आदमी को सब बरतानिया रह के वापस आते हैं, उसे सचमुच अंग्रेज़ी आती है। अब बरादरियों के अंदर बड़ा मसला होता है कि उनकी बरादरी का बंदा अंग्रेज़ी जानता है, हमारी बरादरी के बंदे को अंग्रेज़ी किसी को भी नहीं आती। तो उन्होंने एक उनमें जो तेज़ तराज आदमी था जिसे कख नहीं आता था, लेकिन उन्हें जानू जर्मन साहब को उन्होंने कहा इसको अंग्रेज़ी आती है। मैं कहा बोलो, उसने कहा नहीं, बोलने से खर्च हो जाती है। तो वो फिर जब भी कोई मुकाबला वगैरह कराया तो वो जो भी तू ता कर ले, वो लोग समझे अंग्रेज़ी बोल रहा है, किसी को क्या मालूम क्या बोल रहा है। तो कुरान तो अंग्रेज़ी में नाजिल हो गया, पर पता किसे चलेगा कि ये वाकई वही बात है कि जो कोई समझेगा उससे क्या। आजमियों व अरबी, कुरान अजमी ओपरी ज़बान में, पर जो अजनबी ज़बान में, और लोग अरबी, तो फिर तो सही वाला इतराज़ हो जाता है। अभी तो वो कह रहे हैं वैसे ही ऊपर से गुजर जाते हैं, हमें समझ नहीं आती। मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल, जो कुछ आप कहते हैं अक्सर बातें हमें समझ ही नहीं आती, तो फिर तो सचमुच ना समझ आए। कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफा, इनसे कहिए दफ़ा करो इनको। एतराज़ करने वाले तो कोई ना कोई एतराज़ कर ही लेते हैं। बीवी अच्छी ना लगती हो तो आखिरी बात यही होती है कि आटा गूंथते हुए हिलती है, तो ये तो कुरान के साथ भी यही करेंगे। तो इन्हें बताएं वो लोग जो ईमान लाए हैं उनके लिए ये हदायत भी है, शिफा भी है, उनके मसाइल का हल भी है, उन्हें सुकून दे देता है। और उनके जो दिल के रोग हैं, जो हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, दावत है, जो तकब्बुर है, उसकी शिफा भी है। वल्लज़ीना ला युमिनूना फ़ी आज़ानिहिम वक़्रुन, और जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में शकल है, उनको समझ नहीं आता। व हुवा अलैहिम अमा, और ये कुरान इनके ऊपर अंधापा है। अब ये आपको समझ नहीं आएगा, ये इसका मतलब ये है ना कि जब आपको कोई बहुत तेज़ लाइट पड़े आपकी आंखों पर तो आपकी आंखें चुंदिया जाती हैं, कुछ नज़र नहीं आता। एक अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन इंतहाई तेज़ रोशनी में भी कुछ नज़र नहीं आता। ये कुरान इनके ऊपर इतना तेज़ जो है रोशनी पड़ती है इन पर कि इनको नज़र आना बंद हो जाता है। वैसे अल्लामा इकबाल का एक बड़ा अजीब शेर है कि उन्होंने तो मतलब वो लोग जो अपने आप को किताब का हामिल कहते हैं उन पर तंज किए। कहते हैं मकतबो मुल्लाओ असरार व असरार किताब, मकतब और मुल्ला और किताब के जो असरार और रमूज़ हैं, इनके दरमियान जो निस्बत व तनासिब है, यानी इनका जो आपस का ताल्लुक़ है, वो कोरे मादरजाद व नूर आफ्ताब का है। कुत्ते का जो पिल्ला होता है ना, वो जब पैदा होता है तो उसकी आंखें नहीं खुलती, रोशनी तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो ये जो नया नौज़ायदा बच्चा है कुत्ते का, जब उस पर रोशनी पड़ती है, जो उसका अफेक्ट है, वही असरार किताब का ये मकतब व मुल्ला के साथ ताल्लुक़ है। तो वो जो वहाँ पे चौधरी बन के बुतों के बैठे थे मजावर, उनको भी नहीं समझ आती थी, इसलिए कि ये कुरान पेट चीर देता है। चीर देने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले लात आपकी पेट पे मारता है। हमारे एक साथी हैं, वो गुजर खान में वो कहा करते थे कि बस जो कुरान के साथ गया ना तो उसका तो पेट कट गया, क्योंकि ये फ़कीर बनाता है ना। अल्लामा इकबाल ने इसका नक्शा खींचा है ना, वो भी फ़ारसी कलाम है, लेकिन ये कि बहुत खूबसूरती से खींचा है कि जुज़्ब कुरान ज़ैगमी रुबाइयस्त, कुरान अगर साथ न हो ना, एक इंतहाई शेर बनने की सलाहियत रखने, पोटेंशियल रखने वाला आदमी भी एक लूमड़ बन के रह जाता है। जुज़्ब कुरान ज़ैगमी रुबाइयस्त, फ़क्र कुरान असल शहनशाहीस्त। कुरान मजीद जो इंसान को फ़कीर बना देता है, ये जो शफा क्या शफा देता है, लालच ख़त्म कर देता है, दुनिया की मोहब्बत ख़त्म कर देता है। नतीजा क्या निकलेगा, आप खुद अख्तारी फ़क्र इख्तियार कर लेंगे। तो ये जो कुरान फ़कीर बना देता है, ये फिर शहनशाह बन जाता है। आपकी ज़रूरत ख़त्म तो आप शहनशाह हैं,
بادشاہ کی ضرورت نہیں ختم تو کدھر شہنشاہ ہے؟ وہ تو ضرورت مند ہے، وہ حاجت مند ہے، وہ فقیر ہیں۔ قرآن وہ فقیری دیتا ہے کہ بندہ شہنشاہ ہو جاتے ہیں۔ جز با قرآن زیگمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ تو جو اس فقیری اختیار کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے لیے تو قرآن پھر اس کے آنکھیں چندیا دے گا نا۔ تو مکتب و ملا و اسرار کتاب، کور مادرزاد و نور آفتاب، وہ ہوا علیہم اما، ان کے مفادات ہیں، ان کی چودراہٹیں ہیں، گدیاں ہیں، سیادتیں ہیں، اس لیے یہ انہیں اندھا کر دیتا ہے یہ قرآن انہیں۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ پکارے جا رہے ہیں بہت دور سے، دور سے کوئی بلائے آواز تو آتی ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے، یہ بہت دور سے پکارے جائیں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا۔ یہی ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ وَلَوْلَا کلمت، یعنی حق اگر ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں سارے لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا کلمۃ سبقت من ربک، اور تیرے رب کی طرف سے ایک فیصلہ اگر پہلے سے طے نہ ہوتا، لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، ان کا قصہ چکتا کر دیا جاتا ہے، یعنی عذاب آ جاتا ہے ان پر۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیب، اور یہ لوگ اس قرآن کے بارے میں ایک ایسے شک میں پڑے ہیں جو انہیں چین نہیں لینے دیتا، یکسو نہیں ہونے دیتا، اور یقین کی کیفیت انہیں حاصل نہیں ہونے دیتا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے گا تو اپنے بھلے کو کرے گا، ومن اساء فعلیہا، جو برا کرے گا اس کا وبال اس پر پڑے گا۔ یعنی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچانے کی، وہی دعوت کی، سمجھانے کی، ابلاغ کی، تبلیغ کی۔ باقی جس نے نیک عمل کیا اس کو فائدہ ہے، جو برا کرے گا وبال اس پر پڑے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹتا ہے قیامت کا علم، مطلب ہے اسی کو معلوم ہے، کسی اور کو نہیں معلوم۔ اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہیں قیامت کب آئے گی تو یہ سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں معلوم، یہ علم اس تک پہنچتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کا۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، اور نہیں نکلتے کوئی غلاف میں سے کوئی پھل، کوئی میوے، وہ جو بھی پھول بنتا ہے، پھول کے اندر وہ جو پتیوں سے پھر وہ جو نکلتا ہے، جو ہلکی سی شروع میں جو ایک ابتدا ہوتی ہے کسی بھی پھل کی، وہ نہیں نکلتا اپنے غلاف سے۔ وما تحمل من انثی ولا تضع، اور کوئی مادہ، انسان ہو، حیوان ہو، یا کوئی جو ہے وہ حشرات الارض میں سے ہو، کوئی مادہ کو حمل قرار نہیں پاتا، اور وہ جنتی نہیں ہے الا بعلمہ، مگر سب اللہ کے علم میں ہوتے ہیں۔ وہ عالم جزو ہے، ایک ایک شے سے واقف ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جب وہ انہیں پکارے گا قیامت کے دن، اپنے دشمنوں کو، اعداء اللہ کو، جن کا ذکر پہلے آیا، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہے گا کہاں ہے میرے شریک؟ بڑا تمہیں خیال تھا وہ کام آئیں گے، تو آج آپ کی سفارش کرنے تو کوئی آیا ہی نہیں، دفتر تو ہمارا لگ گیا ہے، سفارشی کدھر گئے؟ وہ عدالت میں تو آپ کا کیس پھوٹ ہو تو وکیل نہ ہو تو پوچھا نہیں جائے گا وکیل کہاں ہے بھائی، آپ کا وکیل نہیں آیا، تو اَيْنَ شُرَكَائِي، قالوا، لوگ کہیں گے، آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، ہم نے بتا تو دیا نا، ہم نے بہت ڈنڈورا پیٹ کے کہہ دیا، ہم میں سے کوئی اس کی گواہی نہیں دیتا۔ اب اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ ہمارے کوئی شریک تھے، اعتراف جرم سے انکار۔ اور دوسرا معنی ایک اور بھی کیا گیا ہے کہ ہمیں ملتے نہیں، وکیل کھو گئے، وکیل آ ہی نہیں رہے عدالت میں، گم ہو گئے جی، وہ فیس تو لی تھی دنیا میں، ہم سے عبادت تو کروائی ہے اپنی، یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ وہ بھی نہیں ہے جو کہتے تھے ہم اللہ کو باتوں میں لگائیں گے تم پیچھے سے جنت چلے جانا، یہاں سب غائب ہو گئے۔ ما منا من شہید، ہم میں سے کسی کو بھی وہ نہیں نظر آ رہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، جو اس سے پہلے جن کو پکارا کرتے تھے دنیا میں وہ سب ان سے گم ہو جائے گا۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّخِيصٍ، انہیں سمجھ آ جائے گی اب چھٹکارا نہیں ہے، بچت نہیں ہے، اب یہ دوزخ میں جانا ہی جانا ہے۔ لا يَسَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ، انسان خیر مانگنے میں، اچھائی مانگنے میں اور مال مانگنے میں تھکتا ہی نہیں، مانگتا ہی رہتا ہے، حل من مزید کی صدا آتی رہتی ہے۔ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ، کبھی کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی اس کی صحت کا کوئی مسئلہ بن جائے کبھی زندگی میں، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو مایوس بھی ہو جاتا ہے، نا امید بھی ہو جاتا ہے۔ جس اللہ نے اس سے مانگے بغیر سب کچھ دیا ہوتا ہے، پالا پوسا ہے، صحت دی ہے، ذرا سی تکلیف آ جائے تو بالکل اس اللہ سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں اور زندگی سے بھی نا امید ہو جاتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر ہماری طرف سے اسے رحمت ملے، کوئی کاروبار میں ترقی ہو جائے، کوئی صحت اچھی ہو جائے، مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، وہ کہتا ہے میں تو اس کا حقدار ہوں، یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، میں تو اس کا اہل تھا، یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے ہیں، اتری میرے لیے ہیں۔
वमा अज़ुन्नु साअता काइमतन, मैं नहीं समझता कोई क़यामत व्यामत होनी है। वला रुजे तो इला रब्बी, और अगर मुझे लौटा ही दिया गया अपने रब की जनाब में, इन्ना ली इंदहु लल हुस्ना, तो यकीनन उसके पास भी मेरे लिए इससे भी अच्छा होगा। इसलिए कि मुझे उसने यहाँ पे ये सारी नेमतें दी हैं, तो मुझे पसंद करता है तो दी हैं, तो पसंद करता है तो आखिरत में भी देगा। और आप खुद कहते हो कि आखिरत दुनिया से बहुत बेहतर है, तो इससे बेहतर देगा, फिर बहुत अच्छा देगा। फलनुनब्बिअन्नल्लज़ीन कफ़रू बिमा अमिलू, हम लाज़मन बताएंगे काफिरों को उनके अमाल के बारे में। नेमतें दी हैं तो नेमतों का सवाल होगा, इनका शुक्र अदा किया या नहीं, और जिसने दी हैं उसका हक माना है कि नहीं। तो ये तो नेमतें आजमाइश के लिए दी हैं, तो इनके बारे में लाजमन इनसे पूछा जाएगा। वलनुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिन गलीज़, और हम लाजमन इनको गाढ़े अजाब का मज़ा चखाएंगे। वइज़ा अनअमना अलल इंसान, और जब हम इंसान पर नेमतें कर देते हैं, उसे कोई परेशानी नहीं आती, कोई तकलीफ नहीं आती, बस खुशहाली ही खुशहाली होती है, आराज़ा, वो मुंह फेर लेते हैं अल्लाह से। वरना आप जाने भी ही, और करवट मोड़ के पहलू तही करके निकल जाता है। अच्छे दिनों में अल्लाह याद नहीं आता है, अच्छे दिनों में खुशहाली में, और जो है वो जब हर तरफ से जो चैन और अमन और सुकून हो, अल्लाह से मुंह मोड़ लेते हैं। वह इज़ा मस्सहु शर्र, और जब उसे कोई तकलीफ़ पहुंच जाए, शर आ जाए, कोई कारोबार में नुकसान हो जाए, कोई ख़ानदान में कोई मसले मसाइल खड़े हो जाएं, फजू दुआइन अरीज़, लंबी दुआओं वाला हो जाता है। अब तो तहज्जुद भी पड़ेगा, रात को उठ के रोएगा भी, गिड़गिड़ाएगा भी, या अल्लाह खैर, या अल्लाह ठीक। तो ये एक ही आदमी पे दो कैफियत तारी होती हैं। कुल अराअयतुम इन कान मिन इंदिल्लाह है नबी। अच्छा, ये मोमिन का मामला नहीं है, जिसके दिल में ईमान हो वो शर को भी अल्लाह की तरफ से समझता है, और ये समझता है ये खैर है, मैं शर समझ रहा हूँ, अल्लाह ने मेरे लिए भलाई किया है, और उस पर सब्र करना है तो अल्लाह ताला इस मामले को ठीक कर देगा। और जो खैर मिला होता है उस पर भी समझता है ये इम्तिहान के लिए है, और मैंने इसका जो इस्तेमाल करना है वो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक करना है, और पहले से ज़्यादा शुक्रगुजार बनता है, जैसे हमने हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में देखा। कुल अराअयतुम, या नबी इनसे कहिए ज़रा सोचो, इन कान मिन इंदिल्लाह, अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से है, सुम्मा कफ़रतुम बिही, फिर तुमने इसका कुफर किया और इनका इनकार कर दिया, मन अज़ल्लु मिम्मन हुआ फ़ी शिकाकिन बईद, तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो इतनी दूर की ज़िद में पड़ा हो कि अल्लाह की तरफ से भी आए हुए कलाम को और उस हक़ को जो अल्लाह की तरफ से तुम पर आयद होता है, इसलिए न मानो कि ये काम फलाने आदमी के ज़रिए मुझ तक पहुँचा है। हुजूर की ज़िद में या अहले ईमान की ज़िद में या किसी भी नेक आदमी की ज़िद में हक़ को कबूल करने से आदमी इनकार कर दे, इससे बड़ा जालिम कौन होगा। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, हम अनकरीब इन्हें दिखाएंगे अपनी निशानियाँ आफाक में, ज़मीन व आसमान में, वफ़ी अनफुसिहिम, इनके अपने अंदर, इनके दिल की धड़कन, इनके जो भी रगें, जब अब जो इंसानी इल्म आगे बढ़ रहा है, इंसान के बारे में भी जानकारी ज़्यादा हो रही है। पता चल रहा है कि हमारे अंदर वो पट्ठे कितने हैं और रगें कितनी हैं और दिल कैसे काम करता है और दिमाग कैसे काम करता है और क्या क्या अज्जा हैं, तो इंसान हैरान से परेशान ही होता है। अब आप सोचें, यानी मालूम ये हुआ कि एक आदमी के लिए मुमकिन नहीं है कि पूरे इंसान के बारे में जानकारी रखे, इसलिए जी कान और नाक का डॉक्टर अलहदा, दिल का डॉक्टर अलहदा, और ये कि पेट का डॉक्टर अलहदा, तो गुर्दों का डॉक्टर अलहदा। ये एक एक चीज़ के अंदर इतनी इतनी मालूमात हैं कि एक आदमी पूरी ज़िंदगी लगा के भी सारी जानकारी हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, ये अलहदा अलहदा होने की मुसीबत ये है कि वो गुर्दे वाला गुर्दा ठीक करते हुए मैदे का सत्यानाश कर देते हैं, और ये दोनों जो मिल के तो घुटनों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो ये कोई आखिर ये अलहदा अलहदा हों भी, कोई ऊपर इनका कोई मॉनिटर भी हो कि जो इनकी दवाइयाँ देख के तो कोई आपस में उनका कोई कम्बिनेशन ऐसा बनाए कि दूसरी शय का बेड़ा, ये तो बिल्कुल वो गाड़ियों के मैकेनिक बन गए हैं, जिनके पास एंड ठीक कराने के लिए जाओ तो हिस्से का बेड़ा गर्क, और ब्रेकें ठीक कराने के लिए जाओ तो इलेक्ट्रिशियन का काम खुल जाता है। तो यही हमारे मेडिकल शोबे में भी हो गया है, इसलिए कि ये अलहदा अलहदा होने का बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन मैं जो बात कह रहा था वो ये है कि कितनी कुछ निशानियाँ अल्लाह ताला की कुदरतों के कमालात इंसान के अंदर से निकले हैं, और जो आफाक में ढूंढे जा रहे हैं, उरूज आदम खाकी से जो अंजम से में जा रहे हैं, उससे क्या कुछ इंसान के सामने आया है। तो ये किसकी निशानियां हैं, ये किसकी कुदरत के कमाल हैं, ये किसके कारखाने कुदरत के नमूने हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। और इनमें से कोई भी चीज़ जो साबित हो शुदा हो, एक तो अंदाजे हैं ना, थ्योरीज़ हैं, साइंटिफिक थ्योरीज़ हैं, एक वो प्रूवन फैक्ट्स हैं, उनमें से कोई शय आज तक कुरान मजीद की तरदीद नहीं कर सकी है।
بعض چیزیں تورات کی، انجیل کی، سائنس کے مخالف ثابت ہوئی ہیں، لیکن وہ تو اس لیے ہوئی ہیں نا کہ ان میں تعریف ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی کوئی شے آج تک غلط ثابت نہیں، بلکہ ثابت ہی ہوتی رہی۔ اب یہ جو ہم نے پڑھے ہیں سارے کہ جی انسان بنتا کیسے ہے، نطفہ، علقہ، مضغہ، اور پھر اس کے بعد ایک نئی تخلیق پہ اٹھایا جاتا ہے، ایمبریولوجی کے علم نے اس سب کو ثابت کر دیا ہے۔ اور لوگ حیران، جس نے یہ دیکھا قرآن نے یہ بیان کر دیا اور آج سے 1400 سال پہلے بیان ہو گیا، وہ ایک بہت بڑے ایمبریولوجسٹ تھے، وہ اسلام لے آئے کہ قرآن کا گویا برحق ہونا، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہونے کا اتنا بڑا ثبوت ہے، تو ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، ان کی جانوں کے اندر بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی قرآن برحق ہے، یہ سچا کلام ہے، یہ من جانب اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا تیرے رب کے لیے یہ کافی نہیں ہے، انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ ہر شے کے اوپر خود گواہ ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ خود جانتا ہے سب۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، تو سن رکھو ان کے بارے میں کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں، دھوکے میں پڑے ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، سب اس کے قدرت میں ہے، سب اس کے احاطے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حام میم عین سین کاف، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اب یہ صورت اس اعتبار سے جو حروف مقطعات جو ہے نا اس میں 5 ہیں، لیکن آیتیں 2 ہیں، حام میم ایک آیت، عین سین کاف دوسری آیت، لیکن جس ربط میں ہم پڑھ رہے ہیں ذرا اس اعتبار سے جان لیجئے کہ توحید، قرآن مجید کا بنیادی پیغام توحید کا پیغام ہے، نظریہ بنیادی توحید ہے، یہ ہے اصلھا ثابت، انسان کی فطرت میں یہ بیج رکھا ہوا ہے توحید کا۔ اب یہ جب عمل میں آئے گا تو 2 چیزیں ہمارے سامنے ہیں، جو فروع فی السماء کی جو صورت بنے گی اس کی، ایک یہ آئی کہ انسان کا کردار، ذاتی کردار، انفرادی کردار اللہ کے رنگ میں رنگا جائے گا، یہ مضمون ہے سورہ زمر کا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے پہچان کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا وہ کسی اور سے کچھ نہیں مانگے گا، جوتی کی تسمہ بھی مانگے گا تو اللہ ہی سے مانگے گا، یہ اس کا لازمی نتیجہ، یہ مضمون ہے سورہ مومن کا۔ جب اللہ سے یہ تعلق قائم ہو گیا اور انسانوں سے اس کی محبت کا تقاضا، اللہ سے محبت کا تقاضا، اس کی شرافت کا تقاضا، اس کی مروت کا تقاضا، اس کی غیرت کا تقاضا یہ بنے گا، اب مخلوق خدا کو اس رب العالمین، رب الناس، لوگوں کے رب سے ملانے کی جدوجہد کرے، کوشش کرے، دعوت دے۔ یہ ابھی ہم نے صورت ختم کی، اس کا بنیادی مرکزی یہ محوری، یہ دوستی کا تقاضا بھی ہے، ولایت کا تقاضا بھی ہے، اللہ کے دوست ہو یہ کام کرو، اور اسی سے وہ دوستی مستحکم ہوگی، وگرنہ یہ کہ جب مصیبت آئے گی تو سارے رگڑے جائیں گے، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ تو ولایت کا بنیادی پتھر ہی یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے دعوت دیں، تبلیغ کریں۔ اب آگے بڑھیں۔ ایک معاشرہ وہ تھا کہ جو قبائلی معاشرہ ہے، قبائلی معاشرے میں انسان آزاد ہے، تھوڑا اپنے قبائل کی تھوڑی بہت جو ہے وہ روایتوں کی پابندی کرنی پڑتی ہے، باقی آپ آزاد ہیں۔ اس سے پہلے جب انسان جنگل میں تھا تو بالکل ہی آزاد تھا، جو مرضی کرے، میرا جسم میری مرضی اور میرا جسم اللہ کی مرضی، دونوں پہ آزاد تھا۔ جب انسان جوں تہذیب آگے بڑھی ہے، تمدن آگے بڑھا ہے اور انسان نے اپنے آپ کو ریاست کی صورت میں منظم کیا، حکومت وجود میں آ گئی، تو تمام انسان حکومت کے احکامات کے تابع ہو گئے، رٹ آف دا گورنمنٹ ہر ایک کے اوپر نافذ ہو گئی۔ اب انسان کی آزادی سکڑ گئی۔ آپ جیسے جنگل میں گاڑی چلا سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ ایکسپریس وے پہ ویسے نہیں چلا سکتے، قوانین کی پابندی کرتے ہوئے چلانی پڑے گی، تو آپ آزاد تو رہے نہیں۔ جب آپ آزاد نہیں رہے تو میرے جسم پہ نہ میری مرضی نہ اللہ کی مرضی، میری حکومت کی مرضی، پہلے تو اس کے قوانین ہیں، ان قوانین کو میں توڑوں گا، سزا ملے گی، پنشمنٹ ہوگی۔ تو جب تک ایک پورا معاشرہ، پورا ملک، پوری حکومت کے ساتھ وہ اللہ کا تابعدار نہ بن جائے، نہ اللہ کی انفرادی سطح پہ بندگی ممکن ہے، نہ ہی اللہ کے لیے دعوت و تبلیغ کامل طور پر ممکن ہے۔ آپ سمجھ لیں، اس بات کو دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اوپر اللہ کا قانون نافذ کریں، لیکن یہ کہ ہم جب مارکیٹ میں جا کے کوئی ڈیل کرتے ہیں تو وہ ڈیل جو بھی ہوگی وہ ایک قانون کے تابع ہوگی، اور اس قانون میں کوئی چیز ایسی ہے جو خلاف اسلام ہے تو بہرحال وہ تو آپ کو پھر وہ قانون کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، آپ کا اسلام مسجد تک رہ جائے گا، مارکیٹ میں نہیں چل سکتا۔ اسی کو لے کے آگے چلیں۔ تبلیغ کا تقاضا کیا ہے؟ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچائیں، اور جو بھی لوگ شور مچا رہے ہیں، غل کر رہے ہیں، والغاؤ فی ہے، قرآن سے بڑھ کر رولا ڈال رہے ہیں، ان سے بڑھ کر آپ محنت کریں گے تب بات پہنچے گی۔ لیکن جب ریاست ہی شور مچانے والوں کی ہو،
ریاستی قرآن سے دور کرنے والوں کی ہو، اس کے جو ہے 200 چینل جو ہے لوگوں کو لہو الحدیث پہ لگانے والے ہوں، تو آپ کی تبلیغ یہاں رات کو بیٹھ کے 100 بندے کے سامنے اس کا کیا اثر ہوگا؟ وہ کتنی مؤثر ہوگی؟ اس کا کتنا فائدہ ہوگا؟ تو معلوم ہوا کہ نہ تبلیغ کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ ہی عبادت کا حق ادا ہو سکتا ہے جب تک کہ ریاست مسلمان نہ ہو جائے۔ لہٰذا اب سورہ شورا میں اس کا مرکزی مضمون یہ، اس کا تھیم یہ ہے، جیسے پچھلی سورت کا تھیم دعوت تھا، جیسے سورہ زمر کا تھیم عبادت تھا، اور جیسے سورہ مومن کا تھیم دعا کرنا تھا، ایسے ہی سورہ شورا کا تھیم ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا، اس کی اقامت کرنا۔ اس کے بغیر پہلے دونوں بھی پر بھی عمل کرنا پوری طور پر ممکن نہیں ہوگا۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں۔ خام میم عین سین کاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اسی طرح وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف بھی کیا گیا تھا جو آپ سے پہلے گزرے، یعنی جیسے پہلے لوگوں کی طرف وحی ہوا ایسے ہی ہے نبی آپ کی طرف بھی وحی کی اللہ نے۔ اس کی طریقہ جو ہے وہ سورہ مبارکہ کے آخر میں کھل جائے گا، وہیں پہ وضاحت ہو جائے گی۔ کس نے وحی کیا ہے؟ اللہ العزیز الحکیم، اس اللہ نے کیا ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، وہی وہ کرتا ہے، وہی حکم بھیجتا ہے، اور وہ ہم نے پڑھ لیا کہ اس کی کڑیاں کیا ہیں، وہ فرشتے کو دیتا ہے، فرشتہ لا کے رسول کو دیتا ہے، رسول پھر سب کو دیتا ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور لیکون الرسول شہیدا علیکم، رسول تم پر گواہ ہو جائیں، وتکونوا شہداء علی الناس، باقی لوگوں تک تم پہنچا دو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہ، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں، مالک وہ ہے، مالک کے حقیقی وہ ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ علی ہے، برتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اوپر ہے، اور العظیم ہے، بڑا ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ، آسمان ان کے اوپر سے ان کے اوپر پھٹنے کو ہیں، یعنی کیوں پھٹنے کو ہیں؟ اس کی ایک تو توجہ یہ کی گئی ہے کہ جو اللہ کی تسبیح کرنے والے فرشتے ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کے بوجھ تلے پھٹنے کو ہیں، اور ایک توجہ یہ کی گئی ہے کہ زمین والوں کے جرائم ایسے ہیں، ان کے گناہ ہیں، اور سب سے بڑا گناہ شرک کرنا، اور سب سے بڑا گناہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم بنا کے کسی فرعون کی حاکمیت کو تسلیم کر لینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ کے غضب سے آسمان پھٹنے کو ہیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور اس کے غیظ اور غضب کو، غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ فرشتے ہیں جو اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں ہر وقت اس کی تعریف کے ساتھ۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین پر ہیں ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے رہتے ہیں، اس کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا اس چیز سے وہ ہوتا ہے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سن رکھو کہ بے شک اللہ ہی بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے، وہ اپنی مخلوق پر رحم فرماتا ہے، اتنے بڑے جرائم کے باوجود بھی تحمل کرتا ہے، موقع دیتا ہے توبہ کر لیں، تائب ہو جائیں، واپس آ جائیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اولیاء بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، متولی بنایا ہے یا ولی بنایا ہے، اپنا حکمران بنایا ہے یا اپنا جو ہے وہ کارساز بنایا ہے۔ اللہ حفیظ علیہم، اللہ کو وہ سب معلوم ہے، سب کا پتہ ہے، عبادت کرنے والوں کا بھی، حاکموں کا بھی، محکوموں کا بھی، متبعین کا بھی، متبعین، سب کا پتہ ہے اسے۔ وما انت علیہم بوکیل، اے نبی آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، کارساز نہیں ہیں، ان کے کام بنانے والے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی لیے اسی طرح ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا۔ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، بدراہ ہیں، اللہ کے اس اللہ کو چھوڑ کر جو ان کے لیے یہ سارا کچھ کرتا ہے، غیروں کے دسترخوان کی ہڈیاں جو ہے چوپتے ہیں، ان کو آپ نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر دیا، عربین بزبان عربی اتار دیا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ خبردار کر دیں ام القریٰ، جو بستیوں کی ماں، مطلب ہوگا مرکزی بستی۔ یہ جو عرب ہے بہت بڑا علاقہ، جزیرہ نما عرب، لیکن اس کا جو سب سے مرکز ہے جس کے گرد گویا سارا پھیلتا ہے، جو اصل مرکز بنتا ہے دینی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، اور طاقت و سیادت و قیادت کے اعتبار سے، وہ مکہ ہے۔ تو اس مکے کے رہنے والوں کو نبی آپ خبردار کر دیں، وَمَنْ خَوْلَهَا، اور جو ان کے ارد گرد ہیں، پورا عرب، یہ جو امیین کا علاقہ ہے یا امیین کے زیر اثر جو لوگ ہیں، بنی اسماعیل، یا ان کے زیر اثر جو قبائل عرب کے اندر آباد ہیں،
یہ اولین مخاطب محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو تو آپ اپنی زندگی میں متنبع کر دیں اور اس حد تک آپ دین کی تکمیل کر دیں اپنی زندگی میں، پھر یہ ہوں گے اس دین کے کسٹوڈین اور اس کے امانت دار، اور ان کے ذمہ ہوگا پھر پوری دنیا میں پہنچانا. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ خَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ. اور آپ خبردار کر دیں اس جمع کیے جانے کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں، شبہ نہیں، کوئی اس کے نہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا، دوسرا گروہ دوزخ میں ہوگا. دو قومی نظریہ ہیں، قرآنی نظریہ، دو قومی نظریہ ہیں. رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر آج جو قومیں بنتی ہیں ان کو قرآن مانتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے یہ تو تعارف ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ چٹا ہے، یہ پیلا ہے، یہ تعارف کے لیے ہے. اس کی بنیاد پر کوئی معاملہ نہیں ہوگا. معاملہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ یہ توحید کو مانتا ہے، یہ توحید کو نہیں مانتا ہے. جو توحید کو مانتا ہے یہ ایک علیحدہ امت ہے، جو نہیں مانتا ہے کہ علیحدہ امت ہے. باقی تو سارا جو ہے فروعات ہیں. اصل اصول یہ ہے. تو جو توحید کو ماننے والا اور اس کے یہ تقاضے عملی پورے کرنے والا جو ہمارے سامنے آئے ہیں یہ جنت میں ہوگا. اور جو توحید کو نہیں مانتا یا اس کے تقاضے عملاً پورے نہیں کرتا تو حقیقت میں نہیں مانتا. اس کا ذہن مانتا ہے، اس کا دل نہیں مانتا. تو وہ ہوں گے پھر دوزخ میں، آگ میں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ دیکھیں نا، پرندے جو ہیں سارے بلبلیں ایک ہی جیسا کام کرتی ہیں، سارے کوے ایک جیسا کام کرتے ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس طرح کا کہ کوئی کافر ہو کوئی مسلمان ہو. اللہ تعالیٰ ہماری پروگرامنگ ہی ایسی کر سکتا تھا کہ جس کے تحت ہم صرف اللہ کے دین پر عمل کرتے، ہٹ کر بالکل نہ چلتے. کسی شیطان کا باپ بھی ہمیں غلط راستے پہ لے کے نہیں جا سکتا تھا. یہ اللہ کی حکمت نہیں ہے. یہ اللہ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے اس پر یہ جبر کرنا نہیں چاہتا ہے. یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے، اقتضا نہیں ہے یہ، لہذا اس نے یہ نہیں کیا. وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے. وَالظَّالِمُونَ. اور جو ظالم ہیں، مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. نہ ان کے لیے کوئی حمایتی ہے نہ مددگار. أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. کیا انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو دوست بنایا ہے، ولی بنایا ہے، کارساز بنایا ہے، حمایتی بنایا ہے؟ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ. پس اللہ ہی حمایتی ہے، باقی دھوکہ ہے، فریب ہے، انسان دھوکہ کھاتا ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ. اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے اللہ کی حاکمیت کا. فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. پہلی اصولی بات کیا ہے؟ تمہارے درمیان جس چیز میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اختلاف کس چیز میں ہوتا ہے؟ ہمارے گھر میں عام طور پہ ساس بہو کا اختلاف ہوتا ہے نا. تو ساس کی مرضی چلے گی یا بہو کی مرضی چلے گی؟ پھر فیصلہ ہو گیا، مرضی اللہ کی چلے گی. جو ساس کے حقوق ہیں وہ اسے ملیں گے، جو بیوی کے بہو کے حقوق ہیں وہ اسے ملیں گے. فیصلہ اللہ سے کرا لو. جس گھر میں یہ طے ہو گیا کہ یہاں مسائل کا حل اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، وہاں فساد ختم ہو گیا. تو جس سلطنت میں یہ طے ہو جائے وہاں کیوں نہیں ختم ہوگا؟ مزدور اور سرمایہ دار کا جھگڑا ہے نا. آج ہماری معیشت کا بیڑا غرق کیوں ہوا ہے؟ یہ 60s میں جو مصیبتیں اٹھی تھی، مزدور، روٹی کپڑا مکان، اور مزدور اور صنعت کار کا جھگڑا، اس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا. اس کا حل بھٹو صاحب نے یہ نکالا کہ سب نیشنلائز ہو گیا، سرمایہ دار سارا بھاگ گیا، اور اب ہم نے اس کے انڈے بچے اب نکلے ہیں سارے، اور معلوم ہوا کہ ہم منہ کے بل گرے ہوئے ہیں. ابھی ہماری ریاست کے ادارے جو ہیں ان کا جبر کا یہ عالم ہے، بندہ اٹھا کے لے جاؤ پتہ ہی نہیں، پوچھ بھی نہیں سکتے کدھر گیا. فرد اتنا کمزور کر دیا گیا، ریاست اتنی مضبوط ہو گئی. اس میں توازن کیسے ہوگا؟ فرد کے کیا حقوق ہیں؟ آیا یہ ہو سکتا ہے؟ آیا یہ پروٹوکول ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ وی آئی پی کلچر صحیح ہے نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ لوگ کریں گے، اپنی عقل سے کریں گے، ٹھوکر کھائیں گے. فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. اس میں اختیار اللہ کے سپرد کر دو. جو فیصلہ کر دے، جس کے لیے کر دے وہ قبول کر لو. اللہ نے کسی کو فضیلت دی ہے وہ فضیلت تم نہ مانگو. اللہ نے کسی کو اضافی حق دیا ہے وہ تم نہ مانگو. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ. جو اللہ نے کسی کو کسی پر فضیلت دے دی ہے اس کی تمنا نہ کرو. جو رول اللہ نے تمہیں دے دیا ہے اس رول میں اس کو بہترین طور پر ادا کر کے اپنے لیے جنت حاصل کرو. لیکن یہ کہ فیصلے کا اختیار اللہ کی طرف موڑ دو. فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. یہ پہلا اصول ہے.
ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ ربی جو میرا رب ہے، علیہ توکل تو میرا بھروسہ تو اس کے اوپر ہے، وإلیہ انیب اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا من الانعام ومن الانعام ازواجا، اس نے تمہارے اندر سے بھی جوڑے بنائے، انسانوں کے بھی جوڑے، عورت اور مرد، اور تمام چوپایوں کے بھی جوڑے، نر اور مادہ۔ یدرؤکم فی، انہی جوڑوں کے ذریعے سے تمہیں زمین میں بکھیرتا ہے، افزائش نسل ہوتی ہے اور یہ کہ نسل آگے بڑھتی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال جیسی بھی کوئی شے نہیں ہے۔ ایک ہوتے ہیں اس کی مثال کوئی نہیں نا، اس کی مثال جیسی بھی کوئی شے نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس، یعنی سارے آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک وہ ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو اگر زیادہ دیتا ہے تو وہ دیتا ہے، اور کم دیتا ہے تو وہ کم کر کے دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس کم تھا تو کسی کو تو کم دیا ہے، باقی رہا نہیں تھا، باقی اگلے جو پہلے والے زیادہ لے گئے، بعد والوں کے لیے کم ہو گیا، نہیں، اس کے پاس خزانے ہیں، زیادہ دیا کم دیا، یہ اس کی حکمت ہے کیا ہے۔ اس کا ایک حکمت تو ہم نے دیکھی، کسی کو گمراہی رکھنا چاہتے ہیں اس کو زیادہ دے دیا تاکہ اسی میں بھولا رہے، اللہ یاد ہی نہ آئے۔ کسی نیک آدمی کو زیادہ دیا تو اس لیے دیا ہے اس کے اندر اس زیادہ کے ساتھ بھی شکر ادا کرنے کا جذبہ تھا، سلیمان میں، داؤد میں علیہ السلام۔ اور کسی عام آدمی کو اگر زیادہ نہیں دیا، تھوڑا دیا، تو خطرہ تھا کہ اس کو زیادہ مل گیا تو یہ بدماش ہو جائے گا، تھوڑا ہوگا تو اس کے دل میں دعائیں ہوں گی، اللہ مجھے عمرہ کرنے کی توفیق عطا دے کر، اور اگر زیادہ دے دیا تو عمرہ کرنے جائے گا مگر سعودی عرب نہیں، دبئی، اس لیے نہیں جاتا، اس کے حق میں اچھا ہی کیا۔ انہو بکل شیء علیم، اسے سب پتہ ہے کون کتنے پانی میں ہے، کس کا کیا ظرف ہے، کس کے تھیلے میں کتنا خیر ڈالنا چاہیے، یہ وہ جانتا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ، اب دیکھو وہ پیچھے آیا تھا نا، خزانے، مادی خزانے، رزق ہے نا، رزق کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ ایک رزق روحانی بھی ہے، یہ جو محمد الرسول اللہ پہ خزانہ اترا ہے قرآن مجید، یہ کون سا رزق ہے؟ یہ کیلے ٹماٹر تو نہیں ہے نا، یہ روحانی رزق ہے۔ تو اس کا خزانہ بھی ہے، اب تمہارے پاس اترا ہے، اور اس کا ایک سلسلہ ہے، اس سے بھی اللہ نوازتا رہا ہے۔ نوح کو نوازا ہے، ابراہیم کو نوازا ہے، موسیٰ کو نوازا، عیسیٰ کو نوازا، اب محمد الرسول اللہ کو نوازا، اور اے مسلمانوں تمہارے لیے بھی اسی میں سے راہ ڈالی گئی ہے۔ شرع لکم من الدین، اسی دین میں تمہارے لیے راستہ رکھا گیا ہے، ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت اس نے کی تھی نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کی حکم بھیجا ہے نبی ہم نے آپ کو، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو کی، موسیٰ کو کی، عیسیٰ کو کی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ توحید کامل پر فائز لوگ ہیں۔ موحد کی بات ہو رہی تھی نا، توحید جس کے بغیر نجات نہیں ہے، اس توحید پر اعلیٰ ترین سطح پر انسانوں میں سے کس نے عمل کیا؟ یہ اولو العزم من الرسل ہیں۔ ایک تو نبی ہے نا 1.25 لاکھ کے لگ بھگ، پھر ان میں رسول ہیں 313، ان رسولوں میں سے 5 ہیں جو اولو العزم میں بہت اعلیٰ پائے کے اور بہت اعلیٰ ثابت قدمی، جنہوں نے معاشرے کا ٹرینڈ تبدیل کر دیا۔ یہ وہ ہیں 5 جن کا یہاں پہ ذکر آیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسلمانوں تمہارے لیے ان کو اسوہ بنایا گیا ہے، تمہارے لیے ان کا راستہ چنا گیا ہے، اور ان کی زندگی کا نصب العین کیا تھا؟ توحید کامل کب ہوگی؟ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو گے تو صرف اپنے جسموں پر ہی نہیں، بلکہ یہ کہ آپ کے ملک میں بھی، آپ کی ریاست کی سطح پر بھی دین قائم ہو جائے۔ ان اقیم الدین، دین کو قائم کر دو۔ اور علاقہ کون سا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے، اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے پوری دنیا کے لیے۔ جب تک پوری دنیا پر دین کی یہ اتھارٹی تسلیم نہیں کی جاتی، تمہاری اسٹرگل جاری رہے گی، جدوجہد جاری رہے گی۔ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ اب یہ اتنا مشکل کام لگتا ہے تو پھر اس کی کوئی تشریح اور ہی کرنی پڑتی ہے نا، کیونکہ یہ مان کے تو پھر تو آپ جو ہے آپ کو گویا ہر وقت انقلاب کے لیے جدوجہد کرنی ہے، کیونکہ پہلے کوئی نظام قائم ہے نا، اس نظام کو ہٹا کر آپ نے یہ نظام لے کے آنا اللہ والا۔ فرعون کوئی بیٹھا ہوا ہے، نمرود کوئی بیٹھا ہوا ہے، جمہور بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کو اتارنا ہے، اس کی جگہ اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، تو یہ تو انقلاب ہے۔
اور انقلاب میں تو پھر جانے جاتی ہیں. یہ کام اگر بغیر خون کے ہوا ہوتا، مسلمان تو مسلمان کسی کافر کا خون بہانا بھی محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین پسند نہ کرتے، لیکن اپنے قریب ترین ساتھیوں کی جانیں دی ہیں. حضرت حمزہ کی گئی ہے، مصعب بن عمیر کی گئی ہے. یہ مصعب بن عمیر 14 برس کی عمر میں اسلام لانے والے، شہزادوں کی زندگی بسر کرنے والے، پھر ساری زندگی جسم پر ایک ہی کپڑا ہوتا، وہ بھی گدڑی سی. یہی ہے نا جن کا سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا ہے. اور ان کو دیکھ کے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، یہ کیا تھا آج کیا ہے. اور ان کی دعوت کے نتیجے میں مدینہ بدلا ہے. یہ مدینہ میں جو انقلاب لایا کس نے لایا؟ یہ حضرت مصعب بن عمیر ہیں. وہ بھی آخر کھیت رہے، ان کو بھی جان دینی پڑی ہے. تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے. لیکن اے مسلمانوں، بہرحال امتحان میں کامیابی کے لیے توحید کا یہ امتحان بھی پورا کرنا پڑے گا. اس سے بھی قربانی دینی پڑے گی، اثار کرنا پڑے گا، تن من دھن لگانا پڑے گا. ابراہیم نے کیا یا نہیں؟ وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، باپ چھوڑا، پھر آخر بیٹے کے گلے پہ بھی اللہ کے حکم پہ چھری چلا دی. کرنا پڑے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. صراط مستقیم کے رستے کے سنگھائے میل ہیں. آتے ہیں تو صراط مستقیم پر ہو، نہیں آتے تو کسی پگڈنڈی پہ ہو، صراط مستقیم پہ تو نہیں ہو. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس میں تفرقہ نہ کرو. نماز پڑھنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، حضور سے ثابت ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دین کے معاملے میں اختلاف اور اس میں تفرقہ، یہ آج دنیا بہرحال یہاں تک پہنچ چکی ہے. لا آف دا لینڈ اور چیزیں، مذہب اور شے ہے. ایک ملک کے اندر کئی مذاہب ہو سکتے ہیں، لیکن اوپر جو معاشی سیاسی سماجی نظام تو ایک ہی ہوگا، وہ تو 2 نہیں ہو سکتے. اسی طرح سمجھ لو ایک اسلامی نظام کے اندر مسالک کئی ہو سکتے ہیں، بریلوی بھی ہو سکتے ہیں، دیوبندی بھی ہو سکتے ہیں، اہل حدیث بھی ہو سکتے ہیں، سارے طریقوں پہ نمازیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن معاشی نظام، سیاسی نظام، سماجی نظام، اس میں کسی کا دخل نہیں ہوگا. یہاں کتاب و سنت ہوگی، اللہ کا قانون ہوگا. فحکمہ الی اللہ، یہاں تو اللہ کی چلے گی. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. دین کی دعوت بڑی اچھی ہے، دین کی خدمت کے بڑے شعبے ہیں، لیکن جس چیز کی طرف ہے نبی آپ بلا رہے ہیں یہ مشرکوں پہ بہت بھاری ہے. آپ صرف اگر ناظرہ قرآن عربیوں کو پڑھاتے تو وہ پڑھ لیتے، ثواب ہوگا، 10 نیکیاں ملیں گی. باقی بتوں کو پوچھتے رہتے، 10 نیکیاں ہر حرف پہ ملیں گے، وہ بھی پڑھ لیتے نا. آپ نے اگر عمل نہ کرانا ہوتا تو پھر بھی پڑھ لیتے، وہ تو ان کی اپنی زبان میں تھا، کیوں نہ پڑھتے. مسئلہ تو سارا یہاں کے خراب ہوا. تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی. تمہارے مال کے اوپر بھی تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی. یہ تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، ان پہ بہت مشکل ہے، بہت گراں ہے، بہت بھاری ہے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اور آج بھی آپ دیکھیں کوئی اور دین کا کام شروع کریں نا، آپ پہ گھن برستا ہے. آپ لا الہ پڑھنا شروع کر دیں ادھر کسی باہر چوک میں جا کے، تھوڑے سے کپڑے پرانے سے کر لیں، پھاڑ لیں، لا الہ کے ضرب لگائیں، آپ پہنچے ہوئے فقیر پیر ہو جائیں گے. شام تک آپ کی جو ہے کاروبار چل پڑے گا انشاءاللہ تعالی. اس سے زیادہ سیانے گلی میں نہیں رول سکتے تو ٹھیک ہے، کوئی مدرسہ کھول لیں، ناظرہ پڑھائیں. رمضان کا مہینہ ہے، خیرات کے جو ہے پہاڑ آ جائیں گے، جاگیریں بننی شروع ہو جائیں گی. دین کے نام پر بنائی ہیں لوگوں نے. دینداروں کے پاس لمبی گاڑیاں تھوڑی ہیں کہ کسی بہت بڑے سرمایہ دار کے مقابلے میں، ان کی بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں. تو کیوں ہوتی ہے؟ لوگ قربانی دیتے ہیں، لوگ حلوے کھلاتے ہیں، خدمتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے چندے دیتے ہیں. یہ والا نہیں، اوکھا ہے. یہ پیغام قرآن جو ہے یہ بہت سی ریاستوں کے پیغام کے خلاف ہے، یہ اس سے متصادم ہے، اس سے ٹکراؤ پیدا کرتا ہے، فرکشن کریٹ کرتا ہے. اے اوکھا کم اے نبیاں دا سی، لیکن شرع لکم تمہارا بھی ہے. ان اقیم الدین کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء. لیکن اللہ کھینچ لے گا اپنی طرف جس کو چاہے گا. کام مشکل ہے لیکن کوئی ہمت والے لوگ آپ کو دے دے گا، وہ آپ کی طرف آ جائیں گے. حضرت عمر کو کھینچ لے گا کوئی، کسی نہ کسی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ قتل کرنے کے ارادے سے نکلیں گے لیکن پاؤں میں آ کے گر جائیں گے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اور ہدایت اس کو دے گا جو ہدایت کا طالب ہو، جو رجوع کرتا ہو اس کو ہدایت بھی دے دے گا. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم.
یہ تفرقے میں نہیں پڑے. کون؟ دیکھیے عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ام القرا ومن خولہا، ام القرا میں مشرک بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کہا یہ بات آپ کی نہیں مانیں گے. خولہ میں وہ لوگ بھی آ گئے جو نصارہ ہیں، اور وہ بھی آ گئے جو یہود ہیں. مدینے میں تو یہودی بستے ہیں نا، تو یہ اسی کا ماحول ہے جس میں یہودی رہتے ہیں. تو اب ان کے سے ایک توقع ہو سکتی تھی یار یہ پہلے بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں، باقی سارے رسولوں کو ماننے والے ہیں، تو یہ ان تعلیمات کے قریب ہیں، یہ جلدی مان لیں گے. تو فرمایا وما تفرقوا، آپ کی کہاں مانیں گے؟ وہ اپنے میں انہوں نے تفرقہ نہیں کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس سمجھ تھی، علم تھا، اس کے بعد تفرقہ کیا ہے، جانتے بوجھتے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ بغیم بینہم، آپس کی زدم زدہ تھی. میں نے آپ کو بتایا نا، یہ آخر آپ نے مسجد تو علیحدہ بنا لی، اس کے باہر بورڈ لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہاں فلانا نہیں آ سکتا، یا یہ جو خاص طور پہ نشانیاں لگا دی جاتی ہیں تاکہ باہر ہی سے پتہ چل جائے کہ کوئی دوسرے مسلک کا بندہ نہ آئے. سارا چندوں کا چکر ہوتا ہے. یہ بغیم بینہم بھی کیوں ہے؟ چندوں کے لیے. اب ایک وہ بھی جس نے جو کوئی اس نظریے کی بنیاد پر بھی اکٹھے ہوں لوگ، بعد میں جو نہ کھڑے ہو سکیں تو چندے تو پھر بھی آ رہے ہوتے ہیں نا، اس لیے وہ اندر سے تو مختلف ہو جائیں گے، اعلان تو نہیں کریں گے. تو یہ بغیم بینہم، آپس کی زدم زدہ، آپس کی جو ہے وہ چودراہٹیں، ارج ٹو ڈومینیٹ، دوسروں پر چھا جانا، غالب آ جانا، یہ شے ہے جس نے ان میں تفرقہ پیدا کیا. یہ کوئی اس کی وجہ سے نہیں ہوا کہ ان کو سمجھ نہیں تھی اور وہ سمجھتے نہیں تھے اور جانتے نہیں تھے اور علم نہیں تھا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ ان پر عذاب فلانے وقت میں آئے گا، ایک ان کی عمر طے نہ ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اب یہ بہت اہم بات آ رہی ہے یہاں پر. بے شک وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنائے گئے، جو حامل کتاب ہیں، جو انبیاء کے وارث ہیں، من بعدہم، ان کے بعد، نبیوں کے بعد، لفی شک منہ مریب، وہ خود اس کتاب کے بارے میں ایسے شک میں ہیں جو انہیں چین نہیں لینے دیتا. ویسے خدام الکتاب ہیں، خدام القرآن ہیں، لیکن قرآن کے اس نظریے پر یقین کرنا یہ ان کو نصیب نہیں ہے، یقین کی دولت سے محروم ہیں. اور آج جس جگہ پہ ہم ہیں نا 21ویں سنچری، اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے یہ نظریے کی سنچری. پچھلی سنچری جو تھی نا 20ویں، وہ کہتے ہیں نظریات کی دور تھا. دنیا میں کیپٹلزم تھا، ایک اس کا اینٹی تھیسس آیا کمیونزم، پھر کمیونزم اور کیپٹلزم میں تصادم تھا. تو اس کو دیکھتے ہوئے کچھ مسلمان آئیڈیالوجسٹ بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اسلام کا بھی ایک نظریہ ہے، یہ نظریہ توحید ہے، توحید کے نتیجے میں انقلاب آنا چاہیے، دین قائم ہونا چاہیے. تو یہ پچھلی صدی کی بات تھی. 21ویں صدی کا اسلام یہ ہے کہ اب قرآن کا نظریہ نہیں، قرآن کا بیانیہ، یہ نیریٹو کا دور آ گیا. آج میں اور آپ بھی کہتے ہیں بیانیہ، قرآن کا بیانیہ. یہ بیانیہ اور نظریے کا فرق کیا ہے؟ نظریہ ہے ایک بیج، اس بیج سے آپ کی انفرادی زندگی، آپ کی اجتماعی زندگی، آپ کا سماجی نظام، آپ کا سیاسی نظام، آپ کا معاشی نظام، سارا اس بیج سے پھوٹتا ہے. بیانیہ کیا ہے؟ ایک نیریٹو ہے. آپ کا اس معاملے میں یہ خیال ہے اور اس معاملے میں یہ خیال ہے. یہ آپس میں کنیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا مربوط ہونا ضروری نہیں ہے. جبکہ آپ نے اگر نظریہ مانا تو نیچے جڑ سے لے کر ٹاپ تک سب کنیکٹڈ ہوگا، مربوط ہوگا. ایک جیسے درخت ایک اکائی ہوتا ہے، وحدت ہوتا ہے، آرگینک ہول ہوتا ہے، اس طرح پورا نظام زندگی اس نظریے کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا. یہ فرق ہے. اور یہ ڈائیورژن ہے جو بڑے سٹائل طریقے سے، لطیف طریقے سے، سیٹل انداز میں آ گئی ہے، یہ 21ویں صدی میں آ گئی. تو وہ لوگ جو حامل کتاب ہے، قرآن کو ماننے والے بھی ہیں، وہ بھی اسے نظریے کے طور پر اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بس ایک ثواب کی کتاب ہے، پاؤ پڑھو اجر پاؤ. اور نظریے کی بات آئے تو اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کے نظریے کے لیے بھی گنجائش رکھنی چاہیے. ہمارا بھی نظریہ ہے، ان کا بھی نظریہ ہے، ہمارا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے ان کا ٹھیک ہو. اب جو اس طرح ڈل مل بات کرتا ہو، اس کے اندر اپنے نظریے کے لیے جان دینے کی کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ مجھے بتائیں. وہ اپنا کاروبار ایسے نظریے پہ کیسے لٹائے گا جس کے بارے میں اس کا خیال اتنا کمزور ہے؟ یہ وہ شک ہے جو انہیں یکسو نہیں ہونے دیتا، انہیں وہ کمیٹڈ نہیں ہونے دیتا اس نظریے کے ساتھ، ڈیووٹڈ نہیں ہونے دیتا. یہ وہ شک ہے. ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک، ایک شک میں، یعنی وہ جو ریجیڈیٹی ہونی چاہیے اپنے نظریے کے ساتھ، جو وابستگی، کمٹمنٹ ہونی چاہیے، وہ نہیں پیدا ہو رہی.
وہ شک ہے اس میں، اور وہ شک انہیں یقین کی دولت سے محروم کیا ہوا، منہ مریب، جس سے ان کو تردد ہو جاتا ہے، پھر تربص رہتا ہے، گو مگو میں رہتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ ان کی نہیں ہو پاتی پھر۔ فلذالک فدعو، ٹھیک ہے نبی یہاں حالات تو یہی ہیں، آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں، نہ اہل کتاب سننے والے ہیں نہ مشرک سننے والے ہیں، تو اب کیا کریں؟ اگر آپ دنیا دار ہیں، کسی ایسی آئیڈیالوجی کو لے کے اپنے معاشرے میں چل سکتے ہیں جس کو کوئی لینے والا ہی نہیں ہو، آپ کوئی ایسا پروڈکٹ لے کے مارکیٹ کریں گے جس کو لینے آپ کو پتہ ہے کسی نے نہیں خریدنا، آپ کبھی بھی اس کی جو ہے وہ سیلز مین شپ نہیں لیں گے جس کے بکنے کی آپ کو امید ہی نہ ہو۔ وہ آئیڈیالوجی کیوں لیں گے جسے نہیں؟ اچھا ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ کبھی ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں؟ سیاسی رہنما تو ہوتا ہی وہ ہے جو وہ بات کرے جو لوگوں کے دل کی آواز ہو، تو جو نبی ہوتے ہیں رسول ہوتے ہیں وہ سیاسی رہنماؤں جیسا نہیں ہوتا، وہ بات کرتے ہیں جو اصولی طور پر صحیح ہو، لوگ اسے قبول کریں نہ کریں اس سے اسے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ وہ اکیلا بھی ہو تو حق بات کہتا رہے گا، کہتا دنیا سے چلے۔ 950 برس حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بات کسی نے مانی ہی نہیں، لگے رہے۔ تو اب یہی بات حضور سے کہی گئی، فلذالک فدعو، اے نبی مانے نہ مانے اس سے کوئی سروکار نہیں، آپ نے دعوت اس چیز کی دینی ہے۔ اچھا اب انسان مخلص ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ اس سے لگے گا۔ قرآن نے بتا دیا کہ دعوت کس چیز کی دینی ہے، لیکن چونکہ معاشرے میں اس چیز کے پنپنے کا امکان نہیں ہے تو اس کو تو لیڈر بننے کا شوق ہے، تو یہ اس کی کیوں دعوت دے گا؟ یہ تو دعوت اس کی دے گا جس سے اس کا کاروبار چلے، اس کی لیڈری چمکے، اس کا انفلوئنس بڑھے، لوگ اس کی جو ہے ہاتھوں کو چومیں، پاؤں کو چاٹیں، یہ تو اس چیز کی دعوت دے گا جس چیز کے نتیجے میں اس کو بجائے لیڈری ملنے کے لوگ گندے انڈے اس پر پھینکیں، تنقیدیں کریں، برا کہیں، وہ اس کی دعوت کیوں دے گا؟ اور اگر دے گا تو کیوں دے گا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لوگوں سے تو اسے کوئی امید نہیں ہے کہ اس کی طرف کوئی متوجہ ہوگا۔ تو فلذالک فدعو، اے نبی آپ تو اس کی دعوت دیں، کس کی؟ ان اقیم الدین کی، دین کو قائم کرنے کی۔ کوئی جڑتا ہے تو جڑے، نہیں جڑتا ٹھیک ہے اپنے دھندے کرتا رہے، آپ کو اس سے کیا ہے؟ فلذالک فدعو واستقم کما امرت، خود ڈٹے رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ کیونکہ پورا معاشرہ اگر کسی اور رخ پہ جا رہا ہو تو یہ تو بالکل ایسا نہیں جیسے دریا بہ رہا ہو، اس دریا کی مخالف سمت میں آپ چل رہے ہیں۔ تو انسانی معاشرے کے رجحان کے برعکس چلنا یہ کوئی آسان نہیں ہوتا، ہر وقت کی لڑائی ہے، ہر وقت چوکنا رہنا ہے، ہر وقت کی کشاکش ہے، ہر وقت کی جو ہے آپ کی کشمکش ہے، لہذا ڈٹے رہیں، جمے رہیں، پاؤں میں لغزش نہیں آنی چاہیے، اور آپ بالکل پوری طرح استقامت کا مظاہرہ کریں۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ کوئی کیا آپ کو آ کے کہے گا، کوئی کہے گا تھوڑی نرمی پیدا کر لیں، کوئی کہے گا کہ قرآن مجید بہت سخت ہے، کوئی دوسرا لے آئیں، ایتے بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، آپ اسے خود ہی تبدیل کر دیں، کوئی کمپرومائز۔ آخر دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کسی کی ساری بات مانی گئی ہو؟ کچھ ہماری مان لیں، کچھ آپ کی مان لیتے ہیں، تو ان کی خواہشات کی پیروی بالکل نہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور کہیں کہ میں تو ایمان لایا جو اللہ نے کتاب مجھ پر اتاری ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں چلتا، میں اپنے خیالات پر نہیں چلتا، اور جب میں اپنے خیالات پر نہیں چلتا تو میں کسی اور کے خیالات پر کیوں چلوں؟ میں تو اس پر چل رہا ہوں جو میرے اوپر میرے رب نے وحی کی ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس کو فالو کرتا ہوں، اس کا اتباع کرتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور بتا دیں مجھے حکم یہ دیا گیا ہے تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ اقامت دین کا مطلب کیا؟ ظلم کا خاتمہ، عدل کا قیام، اور اس کا تعلق عبادت کے ساتھ پتہ ہے کیوں جڑ جاتا ہے؟ جب تک آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی عدل نہیں ہوتا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ اللہ نے تمام انسانوں کی ضرورتوں کے مطابق اتارا ہوتا ہے، جو سورہ حامیم السجدہ میں ہم نے پڑھا، اقوات ساری رکھ دی ہیں، لیکن کچھ طبقات ہوتے ہیں جو ان پر قبضہ غاصبانہ کر لیتے ہیں، اس سے معاشرے میں محرومی پیدا ہوتی ہے۔ غربت کیوں آتی ہے؟ کچھ لوگوں نے ناجائز لے لیا ہوتا ہے۔ جب تک عدل نہ ہو تو بنیادی ضرورتیں بہت سے لوگوں کی نہیں پوری ہوتی ہیں، جب تک ان کی بنیادی ضرورتیں نہ پوری ہوں وہ کامل بندگی کر ہی نہیں سکتے۔ آج لوگ اپنا جسم بیچنے پر مجبور ہیں یا نہیں؟ روٹی کے لیے، بجلی کا بل دینے کے لیے، مائیں بچوں کو لے کے خودکشیاں کر رہی ہیں، آپ کہیں یہ اللہ والے بن جائیں؟ حدیث میں یہ فقر انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے۔
تو میں صرف دعوت و تبلیغ کرنے ہی نہیں آیا، میں اس معاشرے میں عدل بھی قائم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کی بندگی آسان ہو جائے، مشکل نہ رہے، اس کے لیے جدوجہد نہ کر. میں ٹرینڈ اگر شیطانی بندگی کا ہو تو اللہ کی بندگی کتنی مشکل ہوگی. تو میں ٹرینڈ بنانا چاہتا ہوں اللہ کی بندگی کا تاکہ ہر آدمی کے لیے اللہ کی بندگی آسان ہو جائے. یہی آیا تھا جو سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں، جب اللہ کا دین قائم ہوگا، اس کا تمکن ہو جائے گا، تو یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں گے، پھر کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے میرے ساتھ. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. اب یہ بات اس سے کہی جا رہی ہے کہ جو اللہ کو رب مان کر اور اللہ کے اس کلمے کی سربلندی کی جدوجہد تو کر رہا ہو، لیکن ان کے طریقہ کار مختلف ہوں. مقصد ایک ہے، اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، مقصد یہی ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے. البتہ ان کی میتھوڈالوجی میں فرق آ گیا، کوئی الیکشن کے راستے میں نکل گیا، کوئی اور کسی طرف چلا گیا. تو اب ان لوگوں میں اختلاف تو ہے، مقصد ایک ہے، طریقہ کار کا اختلاف ہے. ان کے لیے یہ رہنمائی ہے، اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، محنتیں تم بھی کر رہے ہو، محنتیں ہم بھی کر رہے ہیں. مشقت تم بھی اٹھا رہے ہو اللہ کی راہ میں، مشقت ہم بھی اٹھا رہے ہیں. جدوجہد تم بھی کر رہے ہو، جدوجہد ہم بھی کر رہے ہیں. لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان حجت بازی تو نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع کر دے گا. وإلیہ المصیر، لوٹ کے تو جمع ہو ہی جائیں گے اگر خلوص ہے جنت میں. لیکن وہ لوگ کہ جو اس کا نعرہ تو لگائیں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، تو یہ بات کہیں کہ اللہ کا کلمہ سربلند کرنا ہے، لیکن اس کے بعد اپنی وزارتیں لے کے کنارے ہو جائیں. 77 میں ہوا یا نہیں ہوا؟ نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی، لوگوں نے قربانیاں دیں، بھٹو صاحب اترے، ضیاء الحق صاحب آئے اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو وزارتیں دے کے اپنے ساتھ لگا لیا. اسلام تو نہیں آیا، وزارتیں آ گئیں. تو اب ان سے تو محاسبہ ہونا ہے نا. اور اسی طرح آج لوگ اگر چندے بٹورنے کے لیے یہی نعرہ استعمال کریں اور پیش نظر ہو ہی نہ یہ کام، تو ان کو تو جمع کرنے کی دعا نہیں کرنی. ہاں جو خلوص سے لگے ہوں، اخلاص سے لگے ہوں، جو دل و جان سے چاہتے ہوں یہ کام ہو، اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہوں، ان سب کو اللہ جمع کر دے گا جنت میں. وإلیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے. اچھا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسی رخ پر خلوص سے لگے ہوئے ہیں؟ وہ کیا اعمال ہیں، وہ کیا ٹینڈنسیز ہیں جن سے یہ پتہ چلے؟ یہ ہم جب آگے جائیں گے اسی صورت میں آیات 36 تا 42 اس میں نمایاں ہو جائے گا کہ ظاہر ہے کوئی بھی گروہ ہو جو یہ نعرہ لگا رہا ہو کہ ہم اللہ کا دین قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لوازمات کیا ہیں جو اسے پورے کرنے ہوں گے. اگر وہ اس میں نظر آئیں وہ صاف، تو آپ سمجھیں گے اسی رخ پر جا رہے ہیں. اور وہ صاف نہ نظر آئیں تو سمجھیں بس یہ بھی جو ہے وہ کاروبار دنیا چمکانے کا ایک طریقہ ہے. جیسے باقیوں نے چمکائے ہوئے ہیں دین کے نام پر، تو دین ہی کے نام پر انہوں نے بھی اپنا ایک کاروبار ذرا بہتر انداز میں چمکا دیا ہے. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داخضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. اور وہ لوگ کہ جو اے نبی آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، اس کے بعد کہ بہت سے لوگوں نے اللہ کی پکار پر لبیک بھی کہہ لیا ہے. ابو بکر ایمان لے آئے، عمر لے آئے اور حمزہ لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو جب کچھ لوگ مان چکے تو اب ان کا حجت کرنا داخضۃ عند ربہم، اللہ کی نظر میں بیکار ہے، باطل ہے. اس کا کوئی، اگر یہ بات کوئی دیوانے کی بڑھ ہوتی تو اتنے سیانے لوگ کیوں مانتے؟ ان کا دعویٰ یہ ہے نا یہ مجنون ہو گئے ہیں، دیوان جن آ گیا ان کے اوپر. تو جب اتنے معقول لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا تو اب ان کا یہ بہانہ ختم ہو گیا ہے. وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب ہے. ولہم عذاب شدید، اور ان پر سخت عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے با مقصد سچی کھری، اور میزان اتاری ہے. یہ کون سی میزان ہے؟ یہ ٹماٹر تولنے والی میزان کا ذکر نہیں ہے، یہ میزان عدل اجتماعی ہے. اور یہ اسی جگہ پہ نہیں آیا، یہ آپ کو سورہ حدید میں بھی ملے گا. اللہ نے رسول بھیجے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، کتاب کے ساتھ میزان کا ذکر وہاں بھی مل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اکیلا ذکر آیا تو اس میں کتاب کی جگہ الہدا کے الفاظ ہیں. وہ ایک ہی بات ہوئی، جو کتاب ہے وہی الہدا ہے. لیکن میزان کی جگہ پہ دین حق کے الفاظ ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا والدین الحق. تو گویا میزان دین حق ہے، اور اس میزان میں حقوق و فرائض کا تعین ہوتا ہے. وہی جیسے میں نے آپ کو ساس بہو کا بتایا، وہ تو بالکل چھوٹی مثال ہے. سرمایہ اور محنت کے درمیان کیسے توازن قائم ہوگا، اسی طرح مرد اور عورت کے درمیان کیسے توازن قائم ہوگا. اب تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جی اپنے کھانا خود پکا لو،
اور روٹی بھی خود لے آؤ. تو اب یہ ہے کہ پھر اس میں آخر توازن کیسے، حقوق و فرائض میں توازن کیسے کریں گے؟ اسی کو آگے بڑھائیں. جماعت سے مراد ملک، حکومت، ریاست، اس کے اور فرد کے درمیان توازن کیسے قائم ہوگا؟ کتنی آزادی دینی ہے، کتنی پابندیاں لگانی ہے، کون طے کرے گا؟ یہ میزان ہے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں. اللہ نے کتاب بھی اتاری ہے اور میزان بھی اتاری ہے، عدل اجتماعی کا نظام بھی دیا ہے. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، بے شک وہ لوگ کہ جو قیامت کے بارے میں جگڑتے ہیں اور شک و شبے کا شکار ہوتے ہیں، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا چکے ہیں. اب جسے قیامت کا یقین نہیں ہوتا وہ اس میزان کی طرف بھی نہیں آئے گا. وہ دنیا میں اپنے فائدوں کی میزان دیکھے گا جس میں اس کے پلڑا بھاری رہے، وہ والی میزان نصب کرے گا جس میں اسے اضافی حقوق ملیں، چھوٹی سی بات سے جس پر اس کا استحقاق مجروح ہوتا ہو. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں کے لیے بڑا باریک بین ہے، وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اب یہ دو باتیں، ایک باریک بینی اور دوسرا رزق دینا، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، آپ معاشرے کے ٹرینڈز کے مخالف چلیں گے تو آپ کہیں کو ایگزسٹنس آپ کے لیے مشکل ہو گئی. اب آپ ہر جگہ ایک اجنبی آدمی ہو گئے. جب آپ اجنبی آدمی ہو گئے تو آپ کے کاروبار پر فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ آپ کے دفتر کے تعلقات پر فرق واقع ہوگا یا نہیں؟ آپ گڈ بکس میں تو نہیں رہ سکتے، آپ کی ٹرانسفر کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، نوکری سے فائر ہو جائیں. پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں گے تو فوراً فائر ہو جائیں گے. حکومت والوں کو پھر پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، دور ٹرانسفر کر کے جان چھڑا لیں گے، خود ہی چھوڑنی پڑ جائے گی. تو اب کھائیں گے کہاں سے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اگر معاشرے کے مطابق نہیں چلیں گے، سازگار معاشرے کے ساتھ ہو کر نہیں چلیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ لطیف بعبادہ، توکل کرنا پڑے گا اللہ پر. اللہ پر توکل نہیں ہے، یہ کام نہیں کر سکتے. اب پتہ لگے گا نا کتنا تزکیہ ہوا ہے، یہاں آ کے پتہ چلے گا کتنا اللہ پر ایمان ہے. اب اگر اوندے گر گئے دنیا کے آگے تو یہ کام چھوڑنا پڑے گا. اور جب یہ چھوڑو گے، گلٹی تو ہو نا اندر سے، پتہ ہے نا اللہ کا مجرم ہوں، گناہگار ہوں، پتہ ہے اللہ سے دغا کر کے آیا ہوں، تو اب اللہ کو راضی کرنے کے اور طریقے ڈھونڈو گے. اب دائیں بائیں سے ہو کے نکلنے کی کوشش کرو گے. تو اصل رستہ صراط مستقیم تو یہ ہے. اور اس میں پہلا قدم میں نے بتایا تھا، پیٹ پہ لات. آپ نے معاشرے سے فرکشن لے لی ہے تو آپ کھاؤ گے کہاں سے؟ جب تک اللہ پر توکل نہ ہو کہ وہ دے گا، تو کھانے پینے کا معاملہ تو گڑبڑ ہو گیا. اور کھانے کا گڑبڑ ہو گیا تو پھر آپ یہ والا اسے نہیں ٹوک کر سکتے. اقامت دین کی جدوجہد پہ آپ نہیں چل سکتے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، یہ توکل ہو، وہ رزق دے گا. کیڑے میں کو دیتا ہے تو مجھے بھی دے گا. میں تو اس کے کام کی خاطر پیٹ پہ لات کھائی ہے، تو کیوں نہیں دے گا؟ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ قوت والا بھی ہے، زبردست بھی ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ، جو کوئی امیدوار ہو. میرا خیال ہے کافی ہو گیا ٹائم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.